डोनाल्ड ट्रंप की लरजती थरथराती जुबान, कांपती टांगें, माथे पर पसीने, अपनी कौम से खिताब किया है, अमरीकी अवाम से खिताब किया है। कांपें टांग रही थीं, माथे पर पसीने थे। इस तकरीर से शिकस्त की अलामात कुछ ज़ाहिर होने लगी हैं। अमरीका और इसराइल जंग को फ़ौरन बंद करें, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ये मुतालबा दोहराया है। अपनाए हुर्मुज़ को दोबारा खुलवाने के लिए 70 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का ऑनलाइन इजलास भी हुआ है और बहुत सी अहम खबरें हैं, उन पर अपना तजिया दूंगा इस व्लॉग में। ख़ास व्लॉग है, ये आपका अपना चैनल है, मैं आपकी आवाज़ हूँ। तो दुनिया भर के हालात जानने के लिए ज़रूर मेरे हम सफ़र बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पाकिस्तान में वक्त के फिरौनों और वक्त के यजीदों ने सच कहने वालों की आवाज़ और आपकी समातों के दरमियान जो डिजिटल फायरवॉल लगाई है, उसके असरात को ज़ायल करने के लिए कमेंट ज़रूर लिखा करें। बगैर किसी तवक़्क़ुफ़ के मैं अपने मौज़ूआत पर आता हूँ। तेहरान और कुर्ज से मसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक इन शहरों पर अमरीका और इसराइल की तरफ से नए हमले हुए हैं। कुर्ज पर 2 हमलों में एक पुल को निशाना बनाया गया है। यह शहर ईरान के सूबा अलबर्ज में वाक़या है। अलबर्ज के गवर्नर ऑफिस में सिक्योरिटी अमूर के नायब ने बताया है कि कुर्ज में एक पुल पर होने वाले हमले के नतीजे में 2 अफराद हलाक हुए हैं। जवाब में ईरान ने भी आज कुछ मिसाइल दागे हैं, लेकिन इसराइल से अभी तक नुकसानात के हवाले से कोई वाज़ेह उनका बयान नहीं आया है। अच्छा, बरतानिया के हवाले से खबर है कि आइंदा हफ्ते फ़ौजी मनसूबा साजों का इजलास होने लगा है बरतानिया में, और बरतानिया की वजारत दिफा ने तस्दीक की है कि आइंदा हफ्ते फ़ौजी मनसूबा साजों के इजलास बरतानवी फ़ौज के मरकज़ में होगा, जिसमें अबनाए हरमज़ के मुताल्लिक़ सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इससे कबल बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एवर्ट कॉपर बता चुकी हैं कि वज़राए ख़ारजा के दरमियान होने वाले इजलास के बाद फ़ौजी मनसूबा साजों की सतह पर भी बातचीत की जाएगी। एक और बहुत बड़ी खबर है, और वो है ईरान से मुतल्लक कि ईरान ने आज 3-4 मुल्कों पर, अरबी मुल्कों पर भी अपने मिसाइल दागे हैं, और इसराइल पर भी आज एक बार फिर ईरान ने शदीद हमले किए हैं। और यमन की तरफ से भी ईरान के हमायती हौसियों ने भी कुछ मिसाइल फेंके हैं। अब कितने टारगेट पर लगे, कितने नहीं लड़े, इस हवाले से ये तो अगले दिन पता चलेगा, अभी तक इत्तलाहात नहीं है। अच्छा, मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर आग की भी कुछ तस्वीर हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी जगहों पे आग लगी हुई है, और ये तस्वीर दुनिया के जो रिप्यूटेड चैनल्स हैं वो सारे दिखा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से बात करूँगा कि पाकिस्तान ने सालसी के लिए ख़ुद को पेश किया। इससे पहले पाकिस्तान की देखें, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पूर्व प्रधानमंत्री मियाँ शरीफ शहबाज बार बार डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम दे रहे थे। तो इस पर ज़रा बाद में बात करते हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो तकरीर की है, आप 1-2 बार सुनिएगा ज़रूर। मुझे तो उसको कोई माजी की जंगों की तवालत, इसका तज़किरा इस जंग से वर्ल्ड वॉर 1 हो, 2 हो, वियतनाम की जंग हो, इराक़ की जंग हो, अफ़गानिस्तान की जंग हो, उनका इस जंग से क्या मवाजना। एक बात, उन जंगों की नोहियत कुछ और थी, इस जंग की नोहियत कुछ और है। उन जंगों में अमेरिका के साथ नेटो के उसके सारे इत्तेहादी भी हुआ करते थे। आज अमेरिका, मैंने कहा, उसकी आवाज़ में शिकस्त थी, और इस शिकस्त की जो सबसे बड़ी वजह वो नेटो से बल्कि खुल के ये हो चुकी है, नेटो गई। अब नेटो का जो इत्तेहाद था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका। इस जंग में स्पेन ने सबसे पहले खुल के मुखालफत की, और ट्रंप के बारे में जो कुछ कहा स्पेन के प्रेसिडेंट ने, स्पेन के वज़ीर आज़म ने और मुख्तलिफ वज़ीरों ने, फिर इंग्लैंड में, पोलैंड में, बेल्जियम, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, सब ने इनका, एक जर्मनी किसी हद तक अमेरिका की हिमायत में थोड़ा सा खड़ा रहा है, बाकी सब ने उसका साथ बिल्कुल खोल के छोड़ दिया। उन्होंने कहा हम ये जंग किसी सूरत में लड़ने की, इससे बड़ी अमेरिका, देखें, अकेला कुछ भी नहीं था। अमेरिका के साथ ये सारे मिल के
وہ کرتے تھے، جنگیں لڑتے تھے اور پوری دنیا کا امن تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا. تو اب وہ اتحادی امریکہ کے ساتھ بالکل نہیں ہے. آج 34 روز ہو چکے ہیں جنگ کے. آج کی جو تازہ خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران نے آنے والے وقت میں انتہائی تباہ کن ہتھیار آزمانے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ کون سے تباہ کن ہتھیار ہیں ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے. اور ایران کا کہنا ہے ایران آنے والے وقتوں میں تباہ کن، وسیع تر اور شدید حملے کرے گا. اس سے چند گھنٹے پہلے امریکی صدر نے، میں نے اس کی تقریر کا ذکر کیا، اس نے کہا تھا کہ امریکہ آئندہ ہفتوں میں ایران پر انتہائی سخت حملے کرے گا اور ثواب دارین حاصل کرے گا. اب نئے ہرمز کی صورتحال ہے، وہ ایران کے مکمل کنٹرول میں ہے. ایران کی اجازت سے اگر کوئی جہاز وہاں سے گزر سکتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز وہاں سے کوئی جہاز نہیں گزر سکتا. آج ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ اصفہان پر بھی حملوں کی ہے کہ اصفہان، وہ کیا کہتے ہیں، اصفہان نصف جہان، اصفہان پر بھی آج حملے ہوئے ہیں اور زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. اصفہان امریکہ کا، اپنا ایران کا بہت ہی اہم شہر ہے. تو اس میں کیا نقصانات ہوئے ہیں، اس حوالے سے تو کچھ نہیں ہوا. ایران کی طرف سے دبئی میں آج UAE میں 19 میزائل داغے گئے ہیں، اور ایک اور خبر یہ ہے کہ 26 میزائل شاید داغے گئے ہیں. فرانس کے صدر میکرون، جو کہ امریکہ کا بہت بڑا اتحادی تھا، اس نے یہاں تک کہہ دیا ہے ٹرمپ کے حوالے سے کہ اس نے کہا ہے کہ یہ کوئی کامیڈی شو بھی نہیں ہے، اور یہ جنگ ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، جنگ کوئی تماشا نہیں ہوتی. فرانس کا صدر اب ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں، فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ جنگ ہوتی ہے، یہ کوئی کھٹ پتلی تماشا نہیں ہوتا. تو سخت رد عمل دیا ہے، کیونکہ یورپی اتحادیوں کے حوالے سے جو امریکی صدر تھا اس کا انداز کچھ عرصے سے کافی جرانہ تھا. جواب میں فرانس یورپ کا ایک اہم ملک ہے اور دنیا کے طاقتور ملکوں میں وہ شمار ہوتا ہے، اور اس کی ایک اہمیت ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. جب امریکی صدر یورپ کے بارے میں یہ سب کچھ کہہ رہا ہے تو اس کو رسپونڈ کیا ہے بڑی تگڑے انداز میں فرانس کے صدر نے، اور اس نے مذاق اڑایا ہے امریکی صدر کا. اب نئے ہرمز کے بند ہونے سے یورپ کے ملکوں کو بھی بہت زیادہ، کیونکہ قطر سے، کویت سے، بحرین سے بہت بڑی مقدار میں آئل جاتا ہے یورپ کے ملکوں کا، وہ بند ہے. اور وہاں کے حالات یورپی ملکوں کے اس وقت انتہائی نازک حالات سے وہ گزر رہے ہیں. اچھا، میں نے شروع میں عرض کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تقریر تھی، آپ بھی نے سنی ہوگی، کانپ رہا ہے، کانپے ٹانگ رہی ہے، اور اس کا لب و لہجہ جس طرح کی پہلے وہ ایگریسو ہوتا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ بالکل اس کا کوب نکل آیا ہے، اور جنگ نے اس کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. پھر امریکہ کے اندر اتنے شدید مظاہرے، اتنے شدید احتجاج ہوئے ہیں. آپ ذرا وہ ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں. امریکہ کی آلموسٹ تمام سٹیٹس میں، تمام بڑے شہروں میں امریکی عوام نکل آئی ہے اس جنگ کے خلاف اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب لمبے عرصے تک یہ راج نہیں چلے گا. دنیا کی ایمرجنگ سپر پاورز ہیں جو دیکھیں، رشیا دیکھ رہا ہے بڑے غور سے. رشیا پیوٹن دیکھ رہا ہے، وہ ایک پیوٹن جو ہے ایک انتہائی زیرک قسم کا لیڈر ہے. چائنا کی لیڈرشپ وہ تو ہے ہی انتہائی، ان کا طریقہ ہی یہی ہے. تو دیکھ رہے ہیں ہر چیز پر ان کی گہری نظر ہے. اور اس وقت دنیا میں اگر دیکھیں تو دنیا کے تمام ممالک، دنیا کے تمام انسان، امریکہ صاحب نے گزشتہ 100 سالوں میں انسانیت کے ساتھ جو تماشے کیے ہیں، تھک گئے ہیں، تنگ ہیں. اور یہ بات اہل یورپ نے بھی محسوس کر لی ہے. ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے والا ہے، اور آئندہ دنیا کی جو کوئی جغرافیہ میں بھی شاید تبدیلیاں آئیں گی، اور طاقت کا توازن بھی یہاں سے، یہ تو قانون فطرت ہے کہ ہر سیاہ رات کے بعد روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہیں. ہر عروج کے بعد زوال بھی ہوتا ہے، اور زوال کے بعد عروج بھی ملتا ہے. ذرا پاکستان کی بھی بات کر لیں.
عمران خان صاحب کے حوالے سے حلیمہ خان نے، پھر میں بات ختم کروں گا اس پہ. میں اگلا میرے گزشتہ ولاگ آج جو میں نے بنائے وہ ضرور دیکھیے گا، بڑے خاص ولاگ ہیں. آج میں نے 3-4 ولاگ بنائے ہیں، ابھی تک ان کے ویورز نہیں آئے. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے، میں آپ کی آواز بنتا ہوں، تو سچ کی آواز کو ہمیشہ سپورٹ کیا کریں. یہ صدقہ جاریہ ہوا کرتا ہے. تو جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کریں، اور حق اور سچ کے سفر میں میرے ہم سفر بنیے. عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک بڑی اگریسو پریس کانفرنس کی ہے KPK ہاؤس میں اسلام آباد میں، اور آئندہ کا کچھ حکمت عملی بھی دی ہے، اس پہ نیکسٹ ولاگ میں تذکرہ کروں گا. ایک اور میں نے ولاگ جو گزشتہ ولاگ بنایا اس میں نے آپ کی خدمت میں رکھا. یہ بات علامنگ ہے، اور میں خود یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ عمران خان کے پیج پر کسی نون لیگی نے وہ کمنٹس کیے ہیں اس کے ایکس پر، ٹویٹر پر، اور اس میں لکھا ہے جی کہ عمران خان صاحب کی فاتحہ پڑھیں. میں سوچنے لگا کہ فاتحہ تو مرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور اتنے وثوق سے وہ ہم سے فاتحہ پڑھا رہا ہے عمران خان کے لیے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب زندہ ہیں. بیماری کے حوالے سے تو ہم نے سنا ہے کہ ان کی آنکھ کی بینائی کا مسئلہ تھا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اتنے یہ چیزیں ہیں، چمگوئیاں ہو رہی ہیں، طرح طرح کے سوال اٹھتے ہیں، اور پاکستان کے عوام کو یہ سوال اٹھانے بھی چاہیے کہ کتنا ہی بڑا قیدی ہو 3 ماہ سے، دیکھیے آلموسٹ 3 ماہ سے نہ اس کی بہن، اس کی پارٹی، اس کا وکیل تک اسے نہیں مل سکتا. دنیا کا بڑے سے بڑا جنگی مجرم ہو، قاتل ہو، ڈاکو ہو، اسے حق دفاع تو ہوتا ہے، اس کے وکیل اس سے ملتے ہیں، عدالت میں باقاعدہ ٹرائل ہوتا ہے، کیس ہے، ایک پروسیس ہے، اس کے بعد اسے پھانسی دے دو. عمران خان کے کیسز ہی نہیں لگا رہے. 2 سال سے اس کے کیسز کو یہ طرح طرح کے ہیلے مانے. یہی بات آج حلیمہ خان نے کہی ہے. اب یہ پاکستان کے عوام پر ہے، آپ کو پاکستان کے عوام کو اپنی آنکھیں کھولنی پڑیں گی. اس ملک میں ہو کیا رہا ہے میں وہ اکثر سناتا ہوں. آج آپ کو میں یہیں بات ختم کروں گا. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی ہے. ایک دو دوستوں کی فرمائش پر میں آج کو آپ کو پھر یہ نظم سنائے دیتا ہوں. یہ ویسے اکثر میں اپنے ولاگ میں یہ پہلے بھی یہ نظم میں نے سنائی ہے. سنا ہے یہ ذرا نگاہ سوا کی یہ نظم ہے، بہت ہی پیاری ہے، پاکستان پر یہ سچ بیٹھتی ہے. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیتی ہے. اور سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گرے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بہہ کے گھونسلے کے گندمی سایہ لرزتا ہے تو ندی کی روپیلی مچھلیاں اس کو اپنا پڑوسی مان لیتی ہیں. کہیں طوفان آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلیری، سانپ، بکری اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. تو اے خداوند جلیل و معتبر، دانا و بینا، منصف و اکبر، میرے اس ملک میں، میرے اس پاکستان میں جنگلوں کا ہی کوئی قانون نافذ کر. جنگلوں کا ہی کوئی قانون نافذ کر. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں رکھیے گا یاد. اللہ آپ کا محفوظ و نگہباں. اور آخر میں ایک بار پھر چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.